जिस खेत से दहकां को मयसर न हो रोजी, उस खेत के हर खोशाए गंदम को जला दो। तमन्ना आबरू की है अगर गुलजार हस्ती में, तमन्ना आबरू की है अगर गुलजार हस्ती में, तो कांटों में उलझकर जिंदगी करने की खू कर ले। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी। यू वाचिंग क्रॉसफायर विद मेहर बुखारी। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। नाजरीन, इकबाल ने 80 साल कबल कहा था, ज़माने के अंदाज बदले गए, नया राग है साज बदले गए, पुरानी सियासत गरी ख्वार है, ज़मीं मीरो सुल्तान से बेजार है। खिरत को गुलामी से आज़ाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर, जवानों को सोजे जिगर बख्श दे, मेरा इश्क मेरी नज़र बख्श दे। इकबाल ने कहा था, जिस खेत से दहकां को मुयस्सर नहीं रोजी, उस खेत के हर खोशाए गंदुम को जला दो। इकबाल ने ही कहा था, तकदीर के काजी का ये फतवा है अज़ल से, है जुर्मे सईफी की सज़ा मर्गे मुफाजात। नाजरीन, 80 साल बाद भी खेतों में खोशाए गंदुम तो पैदा होता है, लेकिन दहकां तक नहीं पहुंच पाता। आज भी खानदानी अमारत के पुराने दावे लेकर हम पर हुकूमत की जाती है। ये भी सच है कि हमारी कमज़ोरियों के बदले में आज भी हर रोज़ आसमानों से उतरकर मौत अचानक हम में से किसी का गला दबोच लेती है। इकबाल ने जो कुछ कहा था वो आज भी सच क्यों है? यही एक सवाल है जो हम आज पूछेंगे। हमारे साथ आज मौजूद हैं सेनेटर डॉक्टर बाबर अवान साहब, साबिक लॉ मिनिस्टर हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। हमारे साथ अहमद बिलाल महबूब साहब मौजूद हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिलडैट के। और हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान साहब। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आगाज़ करूँगी डॉक्टर बाबर अवान साहब आप ही से। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारा साथ देने का। बाबर साहब, तेरे अमीर माल मस्त, तेरे फ़कीर हाल मस्त, बंदा है कूचा गर्द अभी, ख्वाजा बुलंद बाम अभी। यानी कि हुकूमत और अवाम में अब भी, यानी कि आज भी बहुत दूरी है, फासला है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, हमें तो पाकिस्तान जो है वो इस शेर की तफसीर नजर आता है, आपकी इस हवाले से क्या राय है? बहुत शुक्रिया आपका। एक तो मैं कोई स्वीपिंग स्टेटमेंट देने वाला आदमी नहीं हूँ, इसलिए जब किसी एक शेर को बुनियाद बना के आप यहाँ कोई स्वीपिंग स्टेटमेंट दें, या किसी जुमे के खुतबे में कोई एक शेर ढूंढ के वो स्वीपिंग स्टेटमेंट दे, या कोई एंटी डेमोक्रेटिक फोर्स एक मिसरा ढूंढ के वो कोई स्वीपिंग स्टेटमेंट दे, और या कोई पॉलिटिकल एंड्स के लिए दे, तो मैं समझता हूँ ये इकबाल शनासी नहीं होगी। जो आपने बात की वो जाहिर है सियासत से मुतल्लिका तो जरूर है जी। तो इकबाल शनासी का तकाजा ये था जिसका आपने आगाज में कहा, जिस तरह उसके मुख्तलिफ पहलू आपने उजागर किए। इकबाल एक फलसफी थे जी, सिर्फ शायर नहीं थे, वो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे। सिर्फ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट नहीं थे, वो डेमोक्रेट थे, इसलिए डेमोक्रेटिक प्रोसेस का उन्होंने हिस्सा बनना कबूल किया, और उन्होंने इलेक्शन लड़े, उन्होंने सियासत की, और उन्होंने जिंदगी के वो सारे पहलू जो एक जिंदा और एक कामयाब इंसान को जिनकी तरफ मुतवज्जो होना चाहिए, लॉ ग्रेजुएशन में आई वुड से दैट प्रेफरेबली, वो उन्होंने किया। एक पहलू इसका ये है आज के दिन का, इसलिए मैं यौम इकबाल पे आपको ये प्रोग्राम जो आपने किया, आई मस्ट एडमायर, ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। दूसरा इसका पहलू ये था कि जो इकबाल के ख्वाब हैं वो कितने पूरे हुए और कितने टूटे, कितने सपने अभी ऐसे हैं जो हम देख सकते हैं और कितने ऐसे हैं जिनको तज दिया गया है, ये बहस यकीनन की जा सकती है। इस एतबार से अगर आप देखें तो जो आपका ये जुमला है इस पे मुझे इत्तेफाक नहीं होगा कि हम पे हुकूमतें की जाती हैं। हुकूमतें तो आप खुद मुंतखब करते हैं, हुकूमतों को तो आप वोट देते हैं, हुकूमतों को तो आप मैंडेट देते हैं, और मैंडेट जो पिस्टल से आगे लेता है उसको आप हुकूमत नहीं कहते, उसको आप डिक्टेटरशिप कहते हैं। और जो प्रोसेस के जरिए से आता है उसकी नाकामी पे और उसकी कारकर्दगी पे आपको बहस का हक है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि हम पे हुकूमतें मुसल्लत होती हैं। एक दूसरा ये है कि चॉइस सबकी मैंने और आपने नहीं करनी। मैं सुप्रीम कोर्ट में कराची के ऊपर जो सुओ मोटो नोटिस था उसमें बहस के दौरान एक मैंने बात कही थी, यहाँ आपकी इजाजत हो मैं शेयर कर लेता हूँ। एक जजमेंट ऐसी है जिसमें ये कहा गया
کہ آپ کو حق نہیں ہے. سپریم کورٹ نے سپریم کورٹ کو کہا کہ آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ فیصلہ کرتے پھریں کہ عوام کے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا. آپ کا اپنا کام جو ہے وہ آپ اس پہ توجہ دیجئے. یہ فیصلہ کرنا قوم کا کام ہے جو پروسیس کے ذریعے سے کرے گی. میں سمجھتا ہوں کہ اقبال کے وہ خواب جو پورے ہوئے ان میں سے ایک تو پاکستان تھا اور دوسرا اس کا جو نظام جیسا وہ چاہتے تھے کہ جس میں لوگوں کی سے ہو, وہ نظام بھی موجود رہا کسی نہ کسی طریقے سے. لیکن اس میں انٹرونشن اتنی زیادہ ہوئی ہیں الٹرا کانسٹیٹیوشنل اور سپرا کانسٹیٹیوشنل کہ اس کی وجہ سے سمت گم ہوتی رہی. ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ جو 4 سال ہیں ان کے اوپر جو مرضی جس طرح کی بحث کی جانی ہو وہ ضرور کی جانی چاہیے اور کی جا رہی ہے. لیکن یہ ان 9.5 سالوں سے بہت مختلف بھی ہیں اور بہت انکلوسیو بھی ہیں اور بہت ڈیموکریٹک بھی ہیں جو ایک ڈکٹیٹوریل رجیم کے ذریعے سے آئے تھے. جی. اب یہ دوسرا پہلو. ایک اور میں چھوٹی سی بحث اور ہے کہ کیا یہ ضروری ہے کہ ہم صرف نیگیٹیوٹی کی ہم اس کی آئیڈینٹی کو ہی آئیڈینٹیفائی کریں اور اس کی انٹینسٹی کو ہی انٹینسیفائی کریں, یا ساری بات کرنی چاہیے؟ اگر ساری بات کی جائے تو میرے خیال میں تو میرا دھیان جائے گا جو آدھا گلاس بھرا ہوا ہے اس کی طرف. نہیں, وہ اس کے لیے حکومت میں ہونا ضروری ہے, اتنا پازیٹیو کوئی ضروری نہیں. حکومتیں آتی جاتی رہتی, جی جی, پروسیس میں ہونا ضروری ہے. بابر صاحب آپ نے یہ باتیں تو گنوا دی, مگر وہ جو خواب ادھورے رہ گئے اقبال کے, ان کے اوپر بھی اگر ذرا آپ روشنی ڈال دیں تو اچھا ہوتا, کیونکہ وہ خواب پورے کرنا بھی تو اب آپ کی ذمہ داری ہے. ڈیفینیٹلی. دیکھیے جی, جو اقبال کے خواب ادھورے رہ گئے, وہ پہلا خواب ان کا یہ تھا مسلم امہ کے حوالے سے. میں نے یہ جو عید گزری ہے 7 مسلم ممالک میں کشت و خون کے جتنے مناظر تھے ساری دنیا کے میڈیاز نے دکھائے, وہ بدقسمتی کے ساتھ مسلم ممالک ہی تھے. اقبال کے خواب سے یہ میل نہیں کھاتی یہ بات, اور اقبال کو پاکستان تک یا پنجاب تک یا کسی ایک جماعت تک یا کسی ایک خطبے تک محدود نہیں کیا جا سکتا. وہ ایک عالمی آفاقی اور پین اسلامزم پہ بھی بعد میں بلیو کرنے والے شاعر بھی تھے, فلسفی بھی تھے اور پولیٹیشین بھی تھے. اس لیے ان کا یہ جو خواب تھا یہ ادھورا رہ گیا. پھر دوسرا افغانوں کے بارے میں آج ہی بلکہ صبح کے ٹائم میں کسی مجلس میں تھا تو وہاں یہ پڑھا جا رہا تھا. ان کے بہت اچھے خیالات تھے اور ان کی زمین کے بارے میں, ان کے شعور کے بارے میں, ان کی ہمت کے بارے میں, ان کی جرأت کے بارے میں انہوں نے خواب دیکھے. وہ بدقسمتی کے ساتھ ایسی انٹرونشن گلوبل ہوئی اس ریجن میں کہ وہ خواب بھی ٹوٹے. تیسرا جو ان کا سب سے بڑا خواب تھا وہ نظام سرمایہ داری کے خلاف تھا, اور نظام سرمایہ داری کے خلاف اقبال کا جو خواب تھا اس میں وہ پاپائیت کی مخالفت کرتا ہے. پاپائیت میں وہ مذہبی پاپائیت کو بھی اس زور کے ساتھ مسترد کرتا ہے جتنا وہ سیاسی پاپائیت کو, جس طرح آپ نے کہا خاندانی پاپائیت, اس کو وہ مسترد کرتا ہے. یہ خواب بھی ابھی ادھورا ہے اور یہ خواب بھی ابھی پورا نہیں ہو سکا. 2 خواب اور ہیں اچھا جو اقبال نے دیکھے جی, مما کے لیے اور میرے اور آپ کے لیے بھی. ایک تو تھا رجائیت کا خواب. وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا. اقبال افسردہ نغمے نہیں گاتا. اقبال اپ بیٹ آدمی تھا اور اقبال رجائیت کی بات کرتا ہے, اور رجائیت میں سے اس نے خودی کو پیدا کی. خودی تو ایک سمبل اس نے, اور پھر آگے سمبل کے بھی اس نے سمبلزم کے اوپر جس طرح شاہین ہے اور دوسری باتیں کی. یہ وہ خواب ہیں جو بحیثیت قوم ہم کہہ سکتے ہیں پورے نہیں ہوئے. بالکل. اور اگر آپ مجھے اجازت دیجیے بابر صاحب, ایک تو باقی گیسٹ کی جانب بھی آؤں گی کیونکہ آپ ٹیلی فون پہ, میں آپ سے ایک اور بات جاننا چاہ رہی ہوں کہ یہ ابھی آپ نے کہا اسلامک اسٹیٹ کے حوالے سے بھی بات کی, تو جو ہم بچوں کو بھی پڑھا رہے ہیں, آپ جانتے ہیں کہ علامہ اقبال ایک ماڈرن اسلامک اسٹیٹ چاہتے تھے. ہم ماڈرن اور اسلامک کب تک ہو جائیں گے, آپ سے میرا سوال ہے. اور آپ کی جماعت میں جو ہے وہ اپنے منشور کو اقبال کے خیالات سے مطابقت دینے کے لیے کبھی کچھ اقدامات لیے گئے ہیں, سنجیدگی سے کوئی کام ہوا ہے؟ جی 4 منشور ہیں اور انسیڈنٹلی آج کل ان کو میں دیکھ بھی رہا ہوں اور کمیٹی میں ہوں, اس پہ تھوڑا بہت کام بھی ہم کر رہے ہیں. تو 4 جتنے منشور تھے پاکستان پیپلز پارٹی کا, ابتدائی منشور سے لے کے جو آخری انتخاب کا منشور آیا, وہ 4 کے 4 منشور بے شمار آئیڈیلز اقبال کے اس سے میل کھاتے ہیں, ملتے جلتے ہیں اور اس کو جیل کرتے ہیں. تفصیل میں جانے کی اس وقت ضرورت نہیں ہے, لیکن وہ تفصیل میں بتا سکتا ہوں. ایک تو اس کا یہ پہلو آپ ذہن میں رکھیے. دوسرا, جہاں تک اس بات کا تعلق ہے جو علامہ اقبال کے حوالے سے کہ ہم کیا کوئی گمشدہ قوم ہے یا کوئی آئیڈینٹی والی قوم ہے. آپ کا سوال اور طرح سے, میں جواب اور طرح سے دے رہا ہوں. ایک آئیڈینٹی والی قوم ہے, اور آئیڈینٹی والی قوم کے سب سے بڑے مسائل بھی اسی آئیڈینٹی کی وجہ سے. اس آئیڈینٹی کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے مثال کے طور پہ جب ہم
मिनिमम डिटरेंस के ऊपर आए तो आप देखिए किस तरह के मसाइल हमारे लिए पैदा हो गए। जब हमने ग्लोबल वॉरफेयर का हिस्सा बनना गवारा किया तो हमारे लिए किस तरह के मसाइल पैदा होना शुरू हो गए। लेकिन इन सारे मसाइल में से मुझे कभी भी, जस्ट बिलीव मी, मैं कोई ये बिल्कुल कहने के लिए बात नहीं कह रहा कि मैं कभी मायूस इसलिए नहीं हुआ कि जितने भी ग्लोबल इस तरह के ममालिक हैं जिनकी जियो स्ट्रेटेजिक और जियो पोलिटिकल वजूहात की बना के ऊपर जिनको मसाइल दरपेश हुए, वो सारे उन मसाइल में से निकले। और इनमें से ऐसा कोई मसला नहीं है जिसकी बुनियाद के ऊपर रात को 11 बजे ये आदमी कह के सोए कि अब इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज है जी और आपका भी अल्लाह हाफिज। बिल्कुल। आप मेरे समझता कि ऐसी कोई बात मेरे साथ टेलीफोन पे लिए, मैं मुशाहिदुल्लाह साहब आपकी जानिब आती हूँ। आपने डॉक्टर बाबर वान साहब की भी बात सुनी, इसी नुक्ता जो इनने कहा है, मैं चाह रही हूँ आज ज़रा नज़रियात और आइडियोलॉजी पे भी बात हो। इनने कहा हम गुमशुदा कौम हैं या शनाख्त रखने वाली, आइडेंटिटी रखने वाली कौम। तो ये सेनेटर साहब मुझे ये बताइए कि इल्हाम इकबाल की शायरी बड़ी क्लियर कट है, बड़ी साफ सुथरे अल्फाज में ये हमें बताती है कि एक नज़रियाती मज़ामत की ये शायरी है, जबकि हम देख रहे हैं अब कि मियां नवाज शरीफ ने भी ये हमें खबर दे दी है कि हमारे यहाँ अब जो है वो लेफ्ट राइट का फ़र्क कोई नहीं रहा, दैट्स ओल्ड डेज, दैट्स समथिंग पास्ट, गुजर गई हैं वो बातें लेफ्ट और राइट की तफरीक सोच रखने वाली। तो गोया पाकिस्तान इकबाल की एक मतलूबा रियासत में तब्दील हो चुका है क्या, कि जहां पे एक नजरियाती यकजहती भी पाई जा रही है और तमाम की तमाम नजरियाती कशमकश जो है वो भी सारी हल हो चुकी है, ये लग रहा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात यह है कि इकबाल ने जो ख्वाब देखा था उस ख्वाब के नतीजे में पाकिस्तान तो वजूद में आ गया था, लेकिन अब गौर ये करना है कि पिछले 64 साल में हमने इकबाल के साथ क्या किया और उसके ख्वाबों के साथ क्या किया। वैसे तो बहुत सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन देखें ना, इकबाल बिल्कुल जमहूरी भी थे और वो ये चाहते थे कि ये जमहूरियत जो है इससे अवाम के मसाइल हल हों, इस मुल्क के जो समाजी मसाइल हैं वो भी हल हों। और ये जहाँ तक गुमशुदा कौम की बात है, कौम तो हम गुमशुदा नहीं हैं, लेकिन असल में तो निज़ाम के जो चलाने वाले होते हैं वही शनाख्त को बरकरार रखते हैं, और अगर वो उनके अमाल बद अमालियों में तब्दील हो जाएं तो फिर गुमशुदा तो हो जाती है ना वो कौम जो एक टेलीफोन पे ढेर हो जाए, वो कौम कि जो जिसकी कोई बाकायदा पॉलिसी ना हो, खारजा पॉलिसी, यानी कि लेगेसी चल रही हो, तो उसमें फिर इकबाल क्या करेगा। इकबाल, आपने जो शुरू में कहा कि जिस खेत से दहका को मुयसर ना हो रोजी, तो खेत जो है वो तो जमहूरियत है और जमहूरी निज़ाम है, लेकिन फिर वो तंग आके ये भी तो कहता है ना कि उस खेत के हर खोशा गंदम को जला दो। तो बात यह है कि इन सारी बातों पे हम जरा गौर करें। क्या हमने रोटी कपड़ा मकान का नारा लगा के लोगों को रोटी कपड़ा मकान दिया? नहीं दिया। हमने क्या अवाम के मसाइल, मैं ये नहीं कहता कि पूरे हल करना तो कहीं पे भी मुमकिन नहीं होता, लेकिन क्या हम जो खेती बाड़ी करने वाले लोग थे इकबाल के मुताबिक, क्या हमने जो वो खेती है वो सही की है या नहीं की, और उस खेती के नतीजे में क्या अवाम जो हैं वो खुशहाल हैं या वो बिलबिला रहे हैं? तो ऐसा ही महसूस होता है कि 64 साल में हमने इकबाल ही को भुला दिया है, इकबाल के नज़रियात को अपनाना। देखें ना, इकबाल ने जिन नज़रियात की वो बात की वो राइट लेफ्ट की बात नहीं की। राइट लेफ्ट तो ये है कि जो प्रो एस्टेब्लिशमेंट लोग होते हैं वो राइटिस्ट कहलाते हैं, जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट होते हैं वो लेफ्टिस्ट कहलाते हैं। लेकिन इकबाल का नजरिया तो एक इल्हामी नजरिया था जो इस्लाम का नजरिया था। बिल्कुल। अगर आप मुझे मौका दीजिए, छोटा सा वक्फा ले लेती हूँ मैं, उसके बाद आप बिलाल साहब आपकी जानिब भी आना है। छोटा सा वक्फा लेंगे नाजरीन, वापस आके ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वो नजरिया पूरा हो चुका है। बकौल नवाज शरीफ साहब की तो कुछ बातों से जरा सा ये महसूस होता है, और क्या पीपल्स पार्टी जो है इस नजरिए को अपने सामने रखते हुए काम कर रही है कि नहीं। सबसे बढ़ के बात कि आज जिसको हम अपना एक रहनुमा भी मानते हैं, जिसको हम ये भी कहते हैं कि जिसने ख्वाब देखा इस मुल्क का, क्या हमारे सियासतदानों को, हमारे लीडरों को इसकी 4 किताबों के नाम भी आते हैं? क्या इसके 4 शेर भी ये सही पढ़ सकते हैं कि नहीं? एक छोटे से वक्फे के बाद हमारे साथ रहिएगा। इकबाल ने तो कहा है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मुफाजात। हमें ये बताया गया कि जो कौमें कमज़ोर पड़ जाती हैं वो अपनी मौत मर जाती हैं। हमें विजन दिया, हमें हिम्मत की बात हमसे की, हमसे किरदार की बात की।
ہمیں اپنے نوجوانوں میں انویسٹ کرنے کی بات کی اور بہت کچھ اور کہا کہ اگر سیاستدانوں نے، لیڈروں نے یا قوم نے لیجس سے پڑھا ہو. مگر بریک پہ جانے سے پہلے سینیٹر مشاہد اللہ کہہ رہے تھے کہ گمشدہ قوم جو ہے وہ اس کو چلانے کے لیے، اس کو شناخت، اس کی آئیڈینٹی لانے کے لیے بھی جو منتخب حکومت ہے اسی کا یہ کام ہے، اسی کو چلانا ہے اور اس شناخت کو زندہ رکھنا ہے. میں بلال صاحب آپ کی جانب آتی ہوں. مجھے بتائیے گا کہ کیا اقبال کے نظریات جو تھے وہ سیاسی تو تھے، ہم یہ جانتے ہیں، اگر آپ یو ریڈ ہز ورک ایز ویل، حتیٰ کہ اپنے نظریات کے لیے انہوں نے خود بھی سیاست کا میں حصہ لیا. تو بلال صاحب کیا ہمارے ہاں سیاست میں کیا اقبال واقعی کوئی ایک فیکٹر کے طور پہ پایا جاتا ہے؟ ادھر آپ تمام تر گفتگو سن چکے ہیں. میرے خیال میں علامہ اقبال کے جو نظریات ہیں، ان کی جو فلسفی ہے، اس کا ہماری نیشنل سائیکی پہ بہت گہرا امپیکٹ ہے، امپرنٹ ہے. ہم بہت سی چیزیں شاید اس طرح سے پریکٹس نہ کر رہے ہوں جس طرح سے علامہ مرحوم نے فرمایا تھا، لیکن ہم جو بلیو کرتے ہیں، جو ہمارے آئیڈیلز ہیں، لوگ جس کی توقع رکھتے ہیں، اپنے لیڈروں میں اس کا پرتو ڈھونڈتے ہیں، وہ بہت کچھ علامہ کی شاعری سے، علامہ کے خیالات سے اور ان کے میسیجز سے آیا ہے. اس لیے میرے خیال میں اس کے اثرات تو ہماری قومی زندگی پہ بہت گہرے ہیں، اور حکومتیں ہی نہیں، پوری سوسائٹی اس سے متاثر ہے، اور پوری سوسائٹی کا ایک کام ہے کہ اس کے لیے اس کی تعبیر تلاش کرے، اس کی تعبیر کے لیے کوشش کرے. حکومت کی ظاہر ذمہ داری سب سے زیادہ ہے، لیکن یہ صرف حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے. اس قسم کے بھرپور پیغام کو اس کی حقیقت کے روپ میں ڈھالنا کبھی کسی حکومت کا کام نہیں ہوتا. یہ میں سمجھتا ہوں پوری سوسائٹی کو اس میں حصہ لینا پڑتا. مگر دیکھیں نا، علامہ اقبال کا یہ بھی کہنا تھا کہ قومیں جو ہوتی ہیں وہ شاعروں کے دلوں میں پلتی ہیں اور سیاستدانوں کے ہاتھ اپنی موت مرتی ہیں. سو دس از آلسو ون آف ہز ورکس. میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آج ہمارے لیڈر جو ہیں رہنمائی لیتے ہیں علامہ اقبال کے کام سے، ان کی شاعری سے؟ آپ نے یہ بات درست کہی کہ ہی از ان آ سائیکی، ہی از انگرینڈ. لیکن جی یہ درست ہے. دیکھیے پارشلی درست ہے کہ شاعروں کے دلوں میں جنم لیتی ہیں قومیں، اور سیاستدانوں کی گود میں وہ دم توڑ دیتی ہیں. غالباً یہ پارٹلی درست ہے. کبھی یہ درست ہوتا ہے اور کبھی یہ درست نہیں بھی ہوتا ہے. ہم قیام پاکستان کو دیکھتے ہیں، اس قوم نے درست ہے کہ علامہ اقبال کے فکر کی روشنی میں نمو پائی ہے، لیکن یہ بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بالکل سیاستدان نے، ایک اسٹیٹس مین نے، قائد اعظم محمد علی جناح کے شکل میں انہوں نے اس قوم کو جنم دیا ہے، اس ملک کو جنم دیا ہے. وہ ہمارے بانی ہیں، تو وہ ایک سیاستدان تھے. تو اس لیے یہ کہنا ہر حال میں درست نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی اگر کسی قوم کی تعمیر کرنی ہے اور کسی قوم کو توانا کرنا ہے، تو اس سے جہاں ہمیں شعراء اور اسکالرز اور فلاسفرز کی میسیجز سے طاقت لینی ہے، وہاں وہ کام کرنا پریکٹیکلی سیاستدانوں نے ہے. اچھا، میں ڈاکٹر بابر رحمان صاحب آپ کی جانب آتی ہوں. آپ نے سینیٹر مشاہد اللہ کی بھی بات سنی تھی. اس ملک کو چلانا، اس کی شناخت کو زندہ رکھنا آپ ہی کا کام ہے، یعنی کہ لیڈروں کا ہے، منتخب حکومت کا کام ہے. تو میں آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں کہ اسی لائٹ میں بات کرتے ہوئے کیا ہماری شناخت جو ہے وہ زیادہ مضبوط ہوتی ہے، یا ہماری آئیڈینٹی زیادہ کلیئرلی کارو آؤٹ ہوتی ہے ڈرون اٹیک سے، ایڈ لینے سے اور پارلیمنٹ کی توہین کرنے سے؟ یہ کچھ فیکٹرز جو ابھی سینیٹر صاحب نے بھی جن کا ذکر کیا، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں جی، ہر زمانے کی اپنی حقیقتیں، اپنے مسائل اور اپنی ڈائمینشنز ہوتی ہیں. جس زمانے میں آپ جی رہے ہیں، ہم جی رہے ہیں، اور جس زمانے میں یہ حکومت آئی ہے، اس پہ اگر آپ اجازت دیں تو ایک علامہ صاحب کا شعر ہی ہے، اس کو تناظر کے طور پہ میں سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور پھر بات کرتے ہیں. انہوں نے اپنے بارے میں کہا تھا کہ ہے عجب مجموعہ ازداد اے اقبال تو، رونق ہنگامہ محفل بھی ہے، تنہا بھی ہے. اور پھر ایک کافی سارے اور شعر کہنے کے بعد انہوں نے کہا تھا جو میں پہلے کہنا چاہ رہا تھا کہ لے کے آیا ہے جہاں میں آتے سیماب تو، تیری بے تابی کے صدقے ہے عجب بے تاب تو. میں اس طرح سے مخاطب کرنا چاہوں گا اپنے آپ کو. میں بھی قوم کا حصہ ہوں کہ ہم ہر معاملے میں پیشنس لوز کر جاتے ہیں، اور اس طرح لگتا ہے کہ جس طرح سے بالکل اب کچھ ہونے والا ہے، اور جو ہونے والا ہے وہ دو طریقوں سے ہم اس کو کرتے ہیں. ایک ہم میں سے گروہ وہ ہے جو اس طریقے سے اس کو کنکلوڈ کرتا ہے کہ جو ہونے والا ہے اس کے نتیجے میں جمہوریت نہیں رہنی چاہیے، آزادیاں نہیں رہنی چاہیے، سول لبرٹیز نہیں رہنی چاہیے، اور کچھ آئے گا اور ان کو چاپ بھی سنائی دینا شروع ہو جاتی ہے. یہ ایک حقیقت ہے، اس سے ہم اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن یہ پاکستان میں حقیقت ہمیشہ موجود رہی ہے.
دوسرا اس کا جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ لوگ شام کو خدا نخواستہ کیجیے لپیٹ کے کہ اب سارا کچھ ختم ہو جائے گا اور یہ ملک کو فلاں واقعہ ہو گیا اس لیے ملک نہیں رہے گا. قومیں اور ممالک اس طرح سے نہ مرتے ہیں اور نہ بنتے ہیں. کسی ایک واقعے کے نتیجے میں، واقعات کے نتیجے میں، کسی ایک پالیسی کے نتیجے میں نقصانات ہوتے ہیں، نفع ہوتے ہیں، لیکن قومیں اس طرح نہیں جاتی نہ آتی ہیں. قومیں کس طرح سے رہتی ہیں؟ قوم سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کے کوئی آئیڈیلز ہوتے ہیں. کیا پاکستانی قوم کے پاس کچھ آئیڈیلز ہیں؟ ڈیفینیٹلی ہیں. اور احمد بلال محبوب صاحب نے بالکل درست کہا کہ اقبال از ون آف دوز پیپل ہو ہیو گیون اس آئیڈیلز اینڈ پیپل آر انٹرینچڈ ود دوز آئیڈیلز. اپنے اپنے انداز میں، اپنے اپنے طریقے سے. یہ اقبال کی ڈائمینشنز اتنی ہیں کہ ہر آدمی اس کو اپنے انداز میں سے دیکھتا ہے. سیاست کے لیے بھی انہوں نے میٹیریل چھوڑا، انہوں نے بچوں کے لیے بھی چھوڑا، انہوں نے پہاڑ اور گلیری بھی لکھی، انہوں نے کسی زمانے میں ہندوستان کی نظم بھی گائی. بالکل. اگر ڈاکٹر صاحب آپ مجھے اجازت دیجیے، بات کی، اگر آپ مجھے اجازت دیجیے تو میں سیاسی پہلو کو اجاگر کرنا چاہ رہی ہوں. چلیے میں اسپیسیفکلی آپ سے پوچھ لیتی ہوں. علامہ اقبال نے کہا تھا کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. اب ہماری سیاست میں اسلام کا کوئی عمل دخل ہے آپ کے نزدیک، یا ہم بھی صرف چنگیزی کے راستے پہ ہی چل گئے ہیں؟ چنگیزی کے راستے میں سیاست کوئی نہیں چل رہی پاکستان میں. یہ تو میں کہہ سکتا ہوں ریٹرک اپارٹ، اور ریٹرک کو اس کا حصہ نہیں بنانا چاہیے. جو کسی نے اگر کسی کے بارے میں یا ایک دوسرے کے بارے میں جو بیان بازی کسی سیاسی ایک ضرورت کے تحت یا سیاسی موقع کے تحت ہو جائے، اس کو علیحدہ رکھ کے پاکستان کی سیاست میں، سیاست کے اندر چنگیزی کوئی نہیں ہے. چنگیزی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دیر از نو رول آف لا. چنگیزی کا مطلب ہوتا ہے کہ دیر از نو کانسٹیٹیوشن. چنگیزی کا مطلب ہوتا ہے کہ دیر از نو آرگنائز سوسائٹی. چنگیزی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دیر از نو پارلیمنٹ. چنگیزی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دیر از نو الیکٹڈ ڈسپنسیشن. اس لیے پاکستان کو اس انداز سے تو میں کبھی بھی نہیں دیکھوں گا. ایک بات جو کہنے والی بہت ضروری ہے کہ کچھ لوگ پاکستان کو اس چنگیزی کی طرف شاید لے جانا چاہتے ہوں، لیکن ان کی اتنی سلم مائنورٹی ہے کہ پاکستان کے لوگ ان کو مانیں گے کبھی نہیں. اچھا تو پھر ایک اور دوسرا جو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے بہت روشن مستقبل کے اینگل سے جس کو دیکھنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ وی آر ون آف دوز لمیٹڈ نمبر آف کنٹریز ان دی ورلڈ وچ ہیو ہیڈ دی فیسلٹی آف اے ریٹن کانسٹیٹیوشن. اس سے کوئی باہر نہیں نکل سکتا. اب اس میں سے لوگ نکلتے بھی ہیں اور پھر واپس آئے بھی ہیں، لیکن پاکستان کانسٹیٹیوشن کا ایک مین سٹریم کے ساتھ چلنے والا ملک ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں چنگیزی کی یہاں کوئی گنجائش نہیں. اچھا جی، میں سینیٹر صاحب آپ کی جانب آتی ہوں. چنگیزی کی باقی کوئی گنجائش نہیں ہے، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، یہ اقبال نے کہا تھا. میں اس پہ ذرا غور کریں، دین کا کتنا عمل دخل ہے ہماری سیاست میں؟ ایک سیاستدان قرآن پکڑ کے سر پہ رکھ کے حلف لے لیتا ہے، کوئی لفٹ نہیں کراتا. وہ کیا غداری کی باتیں کر جاتا ہے، کوئی مڑ کے نہیں دیکھتا. وہ پاکستان توڑنے کی باتیں کر کے چلا جاتا ہے، کسی کی رات کی نیند نہیں حرام ہوتی. دیانت کتنی ہے سیاست میں؟ دیکھیں مہر، بات یہ ہے کہ علامہ کی جو شاعری تھی نا وہ آفاقی شاعری تھی. اس نے پوری دنیا کے لیے یعنی کہ اپنے نظریات جو ہے اور رہن سہن کے طریقے بتائے. اس میں آپ نے یہ جو مصرع پڑھا، اس کا پہلا مصرع یہ ہے کہ جلال پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. اچھا، اب یہ بڑی زبردست بات ہے، اس پہ ذرا غور تو کریں. دیکھیں، یہ میں بابر روان ہمارے بھائی، میں اس سے متفق ہی نہیں ہوں کہ آج چنگیزی نہیں. یہ چنگیزی پوری دنیا میں ہے. ہم نے یہ جتنے آئین ہیں، جتنے ادارے ہیں، ان کو چنگیزی کے لیے استعمال کیا ہے. میں ذرا تھوڑا سا ہٹ کے بات کرنا چاہتا ہوں. دنیا میں بڑے بڑے ادارے ہیں، یونائٹڈ نیشن ہے، لنڈن کلب ہے، پیرس کلب ہے، ورلڈ بینک ہے، IMF ہے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے، اس کے علاوہ اور بہت سارے ادارے ہیں. کیا یہ سارے ادارے چند مخصوص ممالک کے لیے استعمال نہیں ہو رہے؟ اور کیا افغانستان پہ حملہ کرنا چنگیزی نہیں ہے؟ کیا عراق میں 10 لاکھ 15 لاکھ لوگوں کو مار دینا چنگیزی نہیں ہے؟ اس سے پہلے ویتنام کے اندر کیا چنگیزیت نہیں ہوئی؟ کوریا کی جنگ میں کیا پاکستان کے پیرائے میں آ جائیں. اور اس سے پہلے ہے جی، اب پاکستان کے پیرائے میں آ جائیں. اچھا، اب میں پاکستان میں بھی آتا ہوں. دیکھیں، بات یہ ہے، میں میرا ذرا سی بات ختم ہونے دے، میں ایک خاص بات کرنا چاہتا ہوں. جی. بات یہ ہے کہ آج دنیا کے تمام نظام فیل ہو رہے ہیں. مطلب کہ پہلے کمیونزم فیل ہوا، اس کے بعد یہ کیپٹلزم، امپیریلزم یا گلوبل ولیج، جو بھی اس کو کہہ لیں، آج ساری دنیا میں اس کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں. سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ کیوں فیل ہو رہا ہے. میں آپ کے اسی شعر پہ رہنا چاہتا ہوں، مصرے پہ. وہ فیل اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ سارے انسانوں کے بنائے ہوئے نظام ہیں، اور انسان میں پرفیکشن نہیں ہے. انسان کا بنایا ہوا نظام کبھی 100% ٹھیک نہیں ہو سکتا. جو علامہ اقبال کہتے ہیں وہ اسلام کی بات کرتے ہیں، اور اسلامی نظام جو کہ ایک ضابطہ حیات ہے، جو کہ ایک دین ہے،
وہ جو ہے وہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے. ہم لوگوں نے اللہ کے بنائے ہوئے نظام کو چھوڑا, انسانوں کے بنائے ہوئے نظام کے پیچھے چل رہے ہیں. ہر نظام پے در پہ فیل ہوتا جا رہا ہے اور دنیا پریشان ہے, دنیا بھوکی مر رہی ہے. دنیا کے بنیادی اور فنڈامنٹل رائٹس انہیں نہیں مل رہے. ہمارے ملک کی آپ بات کر رہی ہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہمارے ملک میں تقسیم نہیں ہے, مذہبی تقسیم نہیں ہے, قومیتوں کی تقسیم نہیں ہے. علامہ اقبال نے تو یہ کہا تھا کہ یوں تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغان بھی ہو, تم سبھی کچھ ہو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. پھر اس نے یہ علامہ نے یہ بھی کہا کہ خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر, تیرا طریق امیری نہیں فقیری ہے. آج ہم نے خودی کو چھوڑ کے کشکول ہاتھ میں لیا ہوا ہے اور پھر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم گم گشتہ نہیں ہیں, ہم بڑے باوقار قوم ہیں. دوسری طرف مجھے بتائیں کہ ہم نے غریبی کو چھوڑ کے امیری ان صاحب ثروت لوگوں نے اپنائی ہے یا نہیں؟ ان طرز جو حکمران ہیں انہوں نے اپنائی. تو علامہ کو تو میں نے پہلے جیسے کہا, علامہ کے نظریات اور علامہ ان دونوں کو ہم بھول چکے ہیں. ہم اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے ریٹرک یہی ہے, تسلیوں پہ تسلیاں, کہ ہم کہیں جی نہیں یہ ہے تسلیاں در تسلیاں. میں ایک وقفہ لے لیتی ہوں, یہ ہے, جمہوریت کی گنجائش نہیں ہے. بالکل آپ کی جانب آؤں گی. کتنی تسلیاں دیں گے؟ کیا واقعی قائد اعظم ہو گئے, علامہ اقبال ہو گئے, ان کی تصویریں لگا کے ان کی وفات اور ان کے جنم دن پیدائش کو ہی مانیٹر کر کے ہی ہم زندہ رکھتے ہیں صرف محض؟ اس کے اوپر بات کریں گے اور بات کریں گے کہ کیا واقعی بابر اعوان صاحب یا مشاہد اللہ صاحب تو ادھر آج موجود ہیں, بات کر رہے ہیں ڈیٹیل میں, کیا دیگر سیاستدان جو ہیں وہ 4 شعر پڑھ کے سنا سکتے ہیں, 4 کتابیں ذکر کر سکتے ہیں, اس منشا کا یا اس ویژن کا کچھ ہمیں بتا سکتے ہیں؟ آفٹر شارٹ بریک. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو کراس فائر. بلال صاحب میں آپ کی جانب آؤں گی. بریک پہ جانے سے پہلے آپ مشاہد اللہ صاحب کی بات بھی سن رہے تھے کہ یہ سارے نظام جو بنے ہوئے ہیں یہ انسان کے بنے ہوئے ہیں, ان میں تو کمزوریاں اور لوپ ہولز تو ہوں گی. اسلامی نظام ہے اور وہ اقبال کی بات بھی ہم بار بار دہرا رہے تھے کہ اگر دین کو سیاست سے علیحدہ کر دیا تو پھر پیچھے کیا بچے گا وہ ہم سبھی جانتے ہیں. آپ کا اس حوالے سے کیا آپ کی رائے ہے؟ دیکھیے یہ بہت اہم نقطہ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ کلیدی نقطہ ہے پاکستان کے کانٹیکسٹ میں. جب پاکستان بنا تھا تو اس وقت دنیا میں 2 ہی ماڈل تھے, ایک کمیونسٹ ملک تھے اور ایک وہ ملک تھے جو فری اکانومی کی بنیاد پہ کیپٹلسٹک سسٹم پہ چل رہے تھے. اور ہم ایک تیسرا ماڈل لے کے آئے تھے جس میں یہ دین کو, سیاست کو دین کے تابع کرنے کا ماڈل تھا. اور آج 64 سال گزر جانے کے بعد مجھے کم از کم اس بارے میں مجھے کہتے ہوئے ندامت ہوتی ہے کہ ہم دنیا کو ایسا ماڈل دینے میں کامیاب نہیں ہوئے کہ جس میں دین کے تحت سیاست ہو اور وہ کامیاب سیاست کا اور کامیاب سوسائٹی کا ایک ماڈل پیش کر سکے. یہی اصل چیلنج ہے. پاکستان اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کی جو کمپلیکیشنز ہیں وہ یہی ہیں کہ پاکستان ایک طے شدہ ماڈل سے ہٹ کے ایک نیا ماڈل دینے کی کوشش کر رہا تھا اور اس ماڈل میں ہمارے درمیان امبیلنسز ہیں. کبھی ہم ایک ایکسٹریم کو چلے جاتے ہیں اور کبھی کچھ لوگ ہمیں دوسری ایکسٹریم کی طرف لے جانے کی کوشش کرتے ہیں. ہم وہ ماڈل نہیں اڈاپٹ کر سکے, دنیا کو نہیں دے سکے, اور یہی ہمارا سب سے بڑا چیلنج ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہی ہماری سب سے بڑی اب تک کی ناکامی ہے کہ ہم دین اور سیاست کا یہ امتزاج دنیا کے سامنے لا نہیں سکے, خود پریکٹس کر نہیں سکے. اب نیچرلی یہ امبیلنسز تو ہوں گے, کیوں نہیں ہوں گے مشاہد اللہ صاحب. آج بھی آپ دیکھ لیں, میں بار بار یہ کہہ رہی تھی کہ کتنے لیڈر ہیں اس ملک میں ابھی جو 4 کتابیں اقبال کی بتا دیں, ان کے ٹائٹلز بتا دیں یا 4 شعر صحیح طرح پڑھ کے سنا دیں. اور آج کی حالت تو یہ ہے مشاہد اللہ صاحب کہ وزیر اعلیٰ شہباز شریف صاحب بھی جو ہیں آج مزار اقبال پر اقبال کا شعر ہی غلط پڑھ بیٹھے صاحب. اور یہ آپ کے لیے کیا زیادہ شرم کی بات نہیں ہے ٹو بی آنیسٹ کہ آپ ہی کے پلیٹ فارم سے علامہ اقبال پہ نے الیکشن ہی پنجاب اسمبلی کا لڑا ہوا ہے, اس کے ساتھ مرتے دم تک وہ آپ ہی کی جماعت سے منسلک رہے؟ دیکھیں مہر, یہ ہم جس دور میں گزر رہے ہیں نا, اس کے اندر اس طرح کی غلطی ہونا بڑی ہی معمولی سی بات ہے. یہ وہ دور ہے, ہم علامہ کی بات کر رہے ہیں, ابھی 364 دن آپ نے کسی ٹی وی پہ علامہ کے بارے میں سنا تھا؟ آج ان کا دن ہے نا, تو اس لیے بس ہے, اس کے بعد 364 دن پھر ایسے ہی گزریں گے. آج مجھے بتائیں کہ اسکولوں میں پڑھنے والے جو بچے ہیں کیا وہ علامہ اقبال کو جانتے ہیں؟ کل جنہوں نے حکمرانیاں کرنی ہے, کیا آج کے حکمرانوں کے بچے جو ہیں ان کے قریب سے بھی کہیں اقبال یا اس کی فکر گزری ہے؟ نہیں گزری نا.
اسی خالی یہ کہہ دینا کہ جی علامہ اقبال اور فلانا، ہم علامہ اقبال، دوسری قوموں نے علامہ اقبال کو ابھی بھی پکڑ کے رکھا ہوا، ہم تو بالکل بھول گئے ہیں۔ علامہ اقبال کہتا ہے کہ 1000 خوف ہوں لیکن زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق۔ اب مجھے آپ ایک بات بتائیں کہ کوئی قلندری آپ کو کہیں پہ نظر آتی ہے؟ نہیں نظر آتی نا، اس لیے نہیں نظر آتی کہ ہم خوف اور وسوسوں کا شکار ہیں۔ جی ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ تمہیں تورا بورا بنا دیں گے، سر تسلیم خم کر لو، ہم خم کر دیتے ہیں، اس لیے کہ قلندری اور اقبال کے نظریات اور اس کی فکر کو ہم نے چھوڑا۔ اقبال یہ کہتا ہے کہ دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ وہ تو یہ بھی مثالیں دیتا ہے کہ یہ وہی قوم ہے جس نے ایسے ایسے کارنامے کیے ہیں، جس نے دنیا کو رول کیا ہے، جس نے سوشل ویلفیئر کا جو نظام اصل میں ہے اس نے نہ صرف اس کو بنایا بلکہ اس کو امپلیمنٹ کیا، اس نے یہ لوگوں کو بتایا کہ انسانوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، لیکن ہم نے تو ہر چیز کو بھلا دیا نا، اور خالی ہم باتیں کرتے ہیں۔ کیا واقعی ڈاکٹر بابر امان ہم باقی سب چیزوں کو بھلا چکے ہیں؟ کہاں گئی قلندری؟ سمپل سوال ہے۔ سے پہلے بات ہوئی تھی بڑی امپورٹنٹ، میں آپ کو جوائن کرنا چاہتا ہوں اس میں، کہ نظام پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، اس پہ بڑی بات ہوتی ہے، لکھا بھی جاتا ہے۔ میں تھوڑی سی آج ایک کریکشن کرنا چاہتا ہوں کہ علامہ اقبال جمہوریت کے مخالف نہیں تھے۔ ضرب کلیم میں دین و ہنر ان کی ایک نظم ہے، اس کا عنوان ہے، اور اس کا پہلا شعر میں آپ کو سنا دیتا ہوں، اور یہ ضرور لکھیے گا اور ٹی وی والوں کو کہیے کہ یہ ضرور چلایا کرے، اس لیے کہ وہ ایک طرح کا ہی شعر جو ہے وہ چلتا رہتا ہے، دوسری طرح کا ان کا شعر، اور کہاں جا کے انہوں نے جوڑا ہے مجھے آپ اجازت دیں گی تو 3-4 شعر حکم کیجئے، لیکن ایک میں کم از کم، کہ سرود و شعر و سیاست کتاب و دین و ہنر۔ سرود آپ کو پتا ہے کیا چیز ہے، شعر و سیاست اور کتاب و دین و ہنر، یہ ساری چیزیں جوڑ کے کہتے ہیں سرود و شعر و سیاست کتاب و دین و ہنر، گوہر ہیں ان کی گرہ میں تمام یکدانہ۔ اب سیاست کو انہوں نے کہاں جا کے رکھا ہے، اور لوگ کہتے ہیں وہ بڑے سیاست کے مخالف ہو گئے، اور آگے وہ کیا کہتے ہیں ضمیر بندہ خاکی سے ہے نمود ان کی، بلند تر ہے ستاروں سے ان کا کاشانہ۔ یہ تو خدائی کام ہے جو انسانوں کو کرنے پڑتے ہیں۔ جب آپ کسی کی، اللہ رب العزت نے جو والدین کے لیے بتایا ہوا ہے نا کہ دعا کیا کریں، وہ یہ ہے کہ ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، کہ ان پہ اس طرح سے مہربان ہو جا اور ان پہ کرم کرنا جس طرح انہوں نے، میں چھوٹا سا تھا تو میرے اوپر مہربانی کی اور میری ربوبیت کی، ٹھیک ہے۔ اب یہ ڈھونڈ آپ کے آ رہے ہیں اس دنیا میں، وہ آپ کو ملتا ہے اور وہی آپ کو دکھائی دیتا ہے۔ میرا تو میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی پولیٹیکل آن دس سبجیکٹ، بہتر ہے۔ کہتے ہیں کہ کسی بھونڈ اور بھنورے کی دوستی تھی نا، تو وہ سارا دن اس کو باغوں میں لے کے گھومتا رہا اور اس کو وہ جاسمین، نرترن، گلاب سارے اس نے دکھا دیے، اور روز اینڈ جاسمین گارڈن میں بھی لے کے گیا۔ شام کو پوچھا کہ بھائی تمہیں خوشبو کیسی لگی جس دنیا میں تمہیں لے کے گیا تھا؟ اس نے کہا نہیں مجھے تو کوئی خوشبو نہیں آئی۔ تو اس نے کہا وہ جو تم نے گولی رکھی ہوتی ہے اپنے بازو کے نیچے وہ اتاری ہے یا نہیں؟ اس لیے کہ اس میں سے جب تک تو نہیں نکلے گا تمہیں کوئی نئی خوشبو ملے گی نہیں۔ جو قلندری ہے اس کے اوپر بات کرنا اور عمل کرنا، یہ اور پہلو ہیں۔ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے جو پبلک ہمارا ایک کانڈکٹ ہے اس کے لیے تو ہم لوگوں کے سامنے جواب دیں، باقی اپنی اپنی ذات ہے، اور یہ جو ذات کی کیمرے کی اندر والی ذات ہوتی ہے اور گھر کے اندر والی ذات ہوتی ہے، یہ بڑی مختلف ذاتیں ہوتی ہیں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جہاں جہاں ہماری ڈیوٹی ہو، ڈیوٹی ہمیں درست طریقے سے ادا کرنی چاہیے۔ اور اقبال نے کسی جگہ بھی، کسی مرحلے پہ بھی پاکستان کے لوگوں کے لیے، اس وقت پاکستان نہیں تھا، دائرہ ہندوستان تھا، پاکستان کے لوگوں کے لیے یہ لیگیسی کوئی نہیں چھوڑی کہ تم کسی جگہ مایوس ہو کے جد و جہد سے دستکش ہو جانا، یا کسی جگہ مایوس ہو کے تم بیٹھ جانا۔ بالکل، اور یہ دو چیزیں جس کو یاد رہیں گی وہ آگے بڑھتا رہے گا، اور پاکستان آگے بڑھ رہا ہے انشاءاللہ تعالی۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ مشاہد اللہ صاحب آپ نے یہ بات سنی، بلال صاحب آپ نے بھی، کہ مایوس نہیں ہونا۔ اب قلندری کی بات ہم نے چھیڑ دیا اینڈ میں، یہ عوام ہی اب اس کا فیصلہ کرے کہ قلندری کی بات کون کر رہا ہے۔ ذرا سی ایک بات کر دوں، چھوٹی سی بات کریں گے تو سینیٹر صاحب آپ کی جانب آؤں گی۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حالات یہ ہے، وہ ہے نا کہ دیکھ کر غیر کے پہلو میں تجھے رقص کرنا، بھیگ جاتی ہے میری آنکھ سرے شک غم سے، اور مجھ کو برسوں کی غلامی کا خیال آتا ہے، جس نے انداز وفا چھین لیا ہے ہم سے، اور مجھ کو بھنورا نہ سمجھ، مجھ کو پتنگا نہ سمجھ، مجھ کو انسان سمجھ، میری صداقت سے نہ کھیل،
तेरी तफरीह का सामान न बनूंगा हरगिज, मेरी दुनिया है यही मेरी मोहब्बत से न खेल। वाह वाह, बहुत खूब कहा। इसके बाद मेरे लिए तो कुछ रह नहीं जाता कहने को। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल साहब, सेनेटर साहब, डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। इकबाल और उसकी फ़िक्र से अगर हम अपने आप को भी महरूम करेंगे और अपने आने वाले मुस्तकबिल को, अपने बच्चों को भी, तो इससे ज़्यादा बड़ा नुकसान शायद और किसी का ना हो, हमारा ही होगा, इस कौम का ही होगा। आज के लिए मेहर बुखारी को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। एक दफ़ा फिर ईद मुबारक।